चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल किया करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, शुरू से आखिर तक मालूमात ही मालूमात हमारे इस प्रोग्राम से हम सीख रहे होते हैं, कुरानी वाक़या सुनते हैं जिससे हमें बहुत प्यारा सबक भी मिलता है। इसके अलावा मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट होता है, उसमें हम कुरान पाक के पैगामात को शामिल करते हैं, कुरान पाक के मैसेजेस को शामिल करते हैं। इसके अलावा शान मोहम्मद सेगमेंट भी होता है, बयान नुज़ूल सेगमेंट भी होता है, तिलावत भी की जाती है, नात शरीफ भी आपको सुनाई जाती है। तो आज भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहिए, तवज्जो के साथ शामिल रहें ताकि जो हम बातें बताएं उन्हें आप याद रख सकें, उन पर अमल कर सकें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत प्यारी हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनी है जो कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और फ़रिश्ते हम पर क्या भेज रहे हैं? रहमतें भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? रहमतें भेज रहे हैं। अल्लाह पाक भी हम पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपको पता है एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें नाजिल होती हैं। कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। कितने दर्जात बुलंद हो जाते हैं? 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यानी एक बार अगर हम पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितनी नेकियां हमें मिल जाएंगी? 10 नेकियां मिल जाएंगी। अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि हम पर 10 रहमतें नाजिल हो जाएंगी, हमारे 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे और हमारे 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें ही बरकतें हैं और बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं। दुनिया और आखिरत में इसके पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक की कसरत करें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड के पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 56 की हमने तिलावत सुन ली है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान।
بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے اور تلاوت بھی کی جا چکی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ ترجمہ کنز العرفان، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے تعلق سے ہم اس سیگمنٹ میں سنیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ کس کی رونق ہیں؟ کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے، مال کے ذریعے بھی اور اولاد کے ذریعے بھی دنیا میں کیا کرتا ہے، بیٹے کے ذریعے بھی، مال اور بیٹے کے وجہ سے بندہ دنیا میں فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا سامان تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور نیک اعمال آخرت کی، اور اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں کہ اللہ پاک جب مال عطا کرتا ہے تو اس مال کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس مال کے ذریعے سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا، غلط کام کرتے ہیں اور عیش و عشرت دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں، اور اسی مال کے صحیح استعمال سے بندہ ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے کہ مال کو وہ نیک کاموں کے اندر خرچ کرے، وہ صدقہ و خیرات میں خرچ کرے، وہ غریبوں کی اس مال کے ذریعے سے مدد کرے۔ اسی طرح اس مال کے ذریعے دعوت اسلامی جسے کہ مسجدیں بنا رہی ہے، جامعۃ المدینہ بنا رہی ہے، اور اسی مہینے میں دعوت اسلامی نے ابھی ٹیلی تھون بھی کیا ہے 3 تاریخ کو۔ تو اب جو مدنی چینل کے ناظرین، جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اگر اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے، مال تو سبھی کو عطا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں اور اس مال کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو ان کی اچھی تربیت کرنا، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جائے گا، اگر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر اس کی اولاد جب اچھی ہوگی، ان کی اچھی تربیت کی ہوگی، ان کے بچے نماز پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بندے کو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کرنے اور اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت میں باقیات صالحات سے نیک اعمال مراد ہیں۔
کون سے اعمال مراد ہیں؟ نیک نیک اعمال مراد ہیں جن کے فائدے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ 5 نمازیں اور تسبیح جو ہم کرتے ہیں نا، مختلف ہم تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی، یہ بھی تسبیحات ہیں۔ اللہ پاک کی حمد اور تمام عبادات۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی کثرت کا حکم فرمایا۔ عرض کی گئی وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مال اور اولاد دنیا ہیں، لیکن یہی 2 چیزیں آخرت کے لیے بہت بڑا سامان بھی بن سکتی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں آخرت کے لیے بڑا سامان بن سکتی ہیں۔ اگر مال کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسپیشلی کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا جائے، تو یہی مال کامیاب ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایسے ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہم نے اس سے پہلے ہی میں نے بیان کیا کہ بندہ مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے سے دنیا بھی کما سکتا ہے، اور اگر وہ ان کا استعمال اچھا کرے تو اس کو آخرت کے بھی فوائد مل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مال اور اولاد کے ذریعے صرف دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں، جبکہ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو دنیاوی ضروریات تو پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، تو جو دیگر معاملات ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے، لیکن اگر بندہ ذرا سی سمجھداری دکھائے تو وہ اپنے مال کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کرے، جو مال اسے اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ مال کس نے دیا ہے بندے کو؟ اللہ پاک نے۔ کس نے دیا ہے؟ ہاں، مال کس کا ہے؟ اللہ پاک کا۔ اللہ پاک کا مال ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اسی مال میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب بندہ جو مال اللہ نے دیا، اللہ کا مال ہے، اسی مال میں سے بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت کے بھی اس کو فوائد مل جاتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، والدین خود بھی کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اور اسلامی انداز میں تربیت ہو تو دعوت اسلامی نے ادارے بنائے ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، اسی طرح بچیاں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کی جو شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے اندر آپ داخلہ بھی دلوا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے ہم نے پیغامات سنے، اور آج کے جو پیغامات تھے یہ خاص کر بڑوں کے لیے تھے، کیونکہ آج ہم نے سنا کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کریں گے، اپنی اولاد کو اللہ پاک کی راہ میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ الکریم اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور سید صاحب آپ جو ماشاءاللہ فرما رہے تھے کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے انہیں مدرسۃ المدینہ میں لگا دیں، دارالمدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، اسی طرح بچیوں کے لیے بھی ادارے قائم ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے آپ انہیں کڈس مدنی چینل دکھائیں۔ کڈس مدنی چینل جو دعوت اسلامی کا تحفہ ہے پوری امت کے لیے، یہ بہت پیارا تحفہ ہے، اور یہ بچوں کے لیے خاص کر بہت ساری معلومات کا ذریعہ ہے۔ بچے بہت کچھ اس مدنی چینل کو، اس کڈس مدنی چینل کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہر پروگرام کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی نوعیت کا پروگرام ہے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور خاص اہمیت کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پروگرام میں ہم خالصتاً قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآنی واقعات سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اگر آپ ہمارا پروگرام ریگولرلی دکھائیں گے، انہیں بدھ کے دن، جمعے کے دن ہمارا پروگرام دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو کڈس مدنی چینل کی نشریات ہوتی ہیں وہ آپ دکھائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اچھی تربیت بھی ہوگی اور بہت ساری اچھی باتیں بھی آپ کے بچے سیکھیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا
اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی فوج کے لیے 1000 اونٹ سامان کے ساتھ پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم یعنی اس وقت جو چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے وہ صدقے کے طور پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس ٹوٹل 8000 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیے اور آدھے اللہ پاک کی راہ میں پیش کر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ پاک دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول ہم نے سنا، اور یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے واقعے کا، ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا ہے ہمارا؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ، سب مل کر بتائیں کون سا واقعہ ہے ہمارا؟ قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے قوم سبا کا واقعہ۔ کون سی قوم کا واقعہ؟ قوم سبا کا واقعہ۔ یہ کس طرح ہے؟ یہ قوم سبا کون تھی؟ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جسے سبا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یمن کی ایک بستی میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتیں عطا فرمائی تھیں، بہت ساری اللہ پاک نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمتیں بھی کون سی تھی؟ بے مثال۔ کون سی نعمتیں تھی؟ بے مثال نعمتیں تھیں۔ ان کی بستی کی آب و ہوا ایسی صاف اور ستھری تھی کہ اس بستی میں نہ مچھر تھے، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ کھٹمل۔ یہاں کا موسم بھی درمیانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب نہ کوئی مچھر ہے، نہ کوئی بچھو ہے، نہ کوئی سانپ ہے، موسم بھی بڑا پیارا ہے، اب بچی زمین۔ اب ان کی زمین کیسی تھی؟ ان کی زمین بھی سرسبز تھی۔ ان کی زمین کیسی تھی بچوں؟ سرسبز تھی۔ سرسبز زمین تھی۔ اور اب جب زمین سرسبز ہے تو وہاں پر باغ بھی ہوں گے، کھیت بھی ہوں گے، تو جو ان کے پھلوں کے جو باغ تھے نا ان کے، وہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اس طرح لدے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بندہ اپنے سر پر ایک خالی ٹوکرا رکھتا، یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، کس کو عطا فرمائی ہیں نعمتیں؟ ہاں، قوم سبا کو۔
اب ان کے جو باغ تھے وہ پھلوں سے اتنے لدے ہوئے تھے، اتنے پھل تھے کہ اگر کوئی بندہ سر پر ٹوکرا رکھ کر ان کے باغ سے گزرتا تھا، اس نے توڑنا نہیں ہے، ویسے تو باغ سے پھل توڑے جاتے ہیں نا، سب چن چن کے ڈالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کے باغوں میں اتنا پھل تھا کہ بندہ سر پر ٹوکرا رکھ کر گزرتا تھا، ایک چکر لگاتا تھا، یعنی یہاں سے شروع کر کے اس نے وہاں ختم کرنا ہے، تو اس کے ٹوکرے میں قسم قسم کے پھل خود اس میں آ جایا کرتے تھے، یعنی اتنے پھل تھے اس میں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب اتنی ساری نعمتیں ان کو ملی ہیں تو یہ قوم بڑی خوشحال تھی، امن و سکون اور آرام سے چین سے زندگی گزار رہی تھی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ پاک نے اتنی نعمتیں، ان نعمتوں میں بے مثال نعمتیں ان کو دی، تو اب چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی علیہ السلام بھیجے، انہوں نے ان نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف دوسرے نبی علیہ السلام بھیجے، انہوں نے ان کی بھی بات نہ مانی۔ پھر تیسرے نبی علیہ السلام اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجے تو انہوں نے ان کی بھی نافرمانی کی۔ اب یہ نافرمانیاں اور جو اللہ پاک کے نبی تھے یہ ان کو جھٹلا رہے تھے، یوں کرتے کرتے اللہ پاک نے 13 انبیاء علیہ السلام ان کی طرف بھیجے۔ کتنے؟ 13 انبیاء کرام علیہ السلام ان کی طرف بھیجے، مگر یہ لوگ نافرمان تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ہاں، جب اتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے انہیں دی، ہر چیز ان کو دی، سرسبز زمین ہے، ان کے پاس باغ ہیں، نہ مچھر ہے، نہ بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ کھٹمل ہے، کوئی ایسا جانور نہیں، جو ایسا چیز نہیں ہے جو ان کو تنگ کرے، آب و ہوا بھی صاف ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بات مانتے، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ پاک نے 13 انبیاء کرام علیہ السلام ان کی طرف بھیجے، یہ سب کو جھٹلاتے رہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کیوں کر رہے تھے ایسے؟ کہ یہ نافرمان تھے، اور یوں کرتے کرتے جو نافرمان لوگ تھے، کسی طرح بھی ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی فرما برداری نہیں کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اب وہ موقع آیا کہ ناشکری اور نافرمانی ان کے دل میں بیٹھ گئی، اب ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی، اللہ کے نبی تشریف لائے کہ اب بھی یہ ایمان لے آئیں، نہیں لائے، اب بھی ایمان لے آئیں، نہیں لائے، 13 انبیاء آئے۔ تو اس کے بعد یہ اپنے اس معاملے میں، نافرمانی میں، ناشکری میں اتنے ان کے دل جو سخت ہو گئے تھے کہ اب ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا۔ عذاب کیسا آیا؟ عذاب بھی میں آپ کو بتاؤں کڈس مدنی چینل کے ناظرین بچوں کہ عذاب بھی ان پر کس طرح سے آیا۔ عذاب ان پر آیا چوہوں کے ذریعے سے۔ کیسے آیا؟ ہاں، چوہوں کے ذریعے سے۔ اس بستی کے قریب، جو ان کی بستی تھی قوم سبا کی، ان کی بستی کے قریب سے ایک نہر گزرتی تھی۔ انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے اس نہر پر ایک بند باندھا ہوا تھا۔ بند سمجھتے ہیں؟ بند کیا ہوتا ہے؟ بند جیسا کہ آپ نے بھی اپنی بکس کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب نہر گزرتی ہے تو آگے جب نہر کا پانی روک لیتے ہیں نا، آگے نہر جاری ہے تو اس نہر کے بیچ میں یہ لوگ لکڑیاں لگا کر یا کچھ سامان لگا کر، لوہے لگا کر نہر کے پانی کو روک دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بند۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ بند۔ تو ان لوگوں نے بند لگا دیا تھا، انہوں نے پانی جمع کر لیا تھا۔ تو اب اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، اس قدرت والے رب نے چوہے مقرر فرمائے جنہوں نے بند کی زمین کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ نہر ہے، یہاں بند لگا دیا ہے، اب جو یہ نیچے کی زمین تھی، چوہوں نے اس زمین کو کیا کر دیا تھا؟ کھوکھلا کر دیا تھا۔ اب جب یہ زمین کھوکھلی ہو گئی تو وہ بند کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ وہ بند کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا، اور اس طرح پوری بستی میں سیلاب آ گیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ یہ تھا قوم سبا کا واقعہ کہ جن پر اللہ پاک نے اتنی نعمتیں اتاری، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اس وجہ سے ان پر اللہ کا کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ عذاب آیا کہ یہ نہر کے پانی سے ان پر سیلاب آیا اور یہ سب مر گئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے 17 میں موجود ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17 کے درمیان اس کا
یہ واقعہ موجود ہے تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین معلوم پڑا کہ ناشکری سے انسان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کس وجہ سے آتا ہے؟ ناشکری سے آتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا قدر کرنے والا بنائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہم سن رہے تھے قوم سبا کا واقعہ، اور اس قوم کو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اتنی ان پر انعامات تھے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، اللہ پاک پر ایمان لاتے، اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی، اللہ پاک کے انبیاء کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اسی واقعے کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام قرآن ٹائم کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام کڈس مدنی چینل پر آیا کرتا ہے، تو آپ ہمارے اگلے پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔